In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am Anila Saeed from Government Postgraduate College for Women, Bahawal Nagar. Students, आज हम लोग सेकेंड ईयर इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर नंबर 1 में तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 2 टुडे। आज हमारा लेक्चर जो है वो इसकी समरी के बारे में होगा। स्लाइड्स के थ्रू मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्ड समरी करवाऊंगी और डिटेल्ड समरी करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे। तो आज हम बात करेंगे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट्स, टाइटल से आप लोगों को क्या लग रहा है? टाइटल पेज हमें क्या बता रहा है कि दिस ऐसे इज़ समथिंग अबाउट साइंटिफिक मेथड, के साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके क्या हुआ है। तो दिस चैप्टर ऑल डील्स विद दिस, दैट व्हाट हैज़ हैपन्ड विद द हेल्प ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की मदद से क्या क्या हुआ है, क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या हमें हमारी लाइफ कैसे चेंज हुई है, वो सब कुछ जो है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने सपोज़ किया है। अभी हमने सिर्फ इसको टाइटल पेज से गेस करने की कोशिश की है कि इस चैप्टर में क्या होगा। अब आगे हम मूव करते हैं। ये हमारा प्री गेस था और देखने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद फिर हम देखेंगे कि हम किस हद तक दुरुस्त थे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स चैप्टर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑथर्स की। ये जो एसे है ये दो लोगों ने लिखा है, डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड। ये दो लोग हैं जिनके कोलैबोरेशन से ये ऐसे लिखा गया है और ये लोग दे वर वेरी फेमस पर्सन एंड हैव बीन वर्किंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और उन्होंने ये जो ऐसे लिखा है जो आपके चैप्टर में एडिड है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, एक्चुअली ये इनकी बहुत ही फेमस बुक से लिया गया है, ऐसे है। तो डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड जो है वो कौन थे? तो यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इनके पिक्चर्स के थ्रू याद रह सके। डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड, ये दो लोग थे जिन्होंने ये ऐसे लिखा है। एंड सो स्टूडेंट्स, ये थे कौन? एक्चुअली दोनों जो थे वो सुपरवाइज़र थे। दे हैव बीन टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, दोनों ने मिलकर, द न्यू बेसिक साइंस, जो कि 1956 में पब्लिश हुई। और द न्यू बेसिक साइंस एक्चुअली वो बुक है जिससे ये ऐसे लिया गया है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा थेरीज़ पेश की गई हैं और आपकी बुक में एक छोटा सा ऐसे, एक छोटा सा जो है वो पोर्शन निकाल कर आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। ओके, सो ये जो है वो जो हम बात कर रहे हैं डैरल बर्नर्ड की, तो ये जो ही वॉज चेयरमैन एंड हैव बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं और वहाँ पर चेयरमैन रहे और बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर अपनी सर्विसेज भी दी हैं, जो कि आज एक दुनिया की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में मेंशन है। तो अगर हम बात करें उनकी उस बुक की, द न्यू बेसिक साइंस, तो ये इन दोनों ने लिखी थी और इस बुक में एक्चुअली उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की और डिफरेंट बुक्स लिखी। और जो उनकी ये बुक थी, आप लोगों का ऐसे जो है वो इसकी इस फेमस बुक से लिया गया है। ठीक है, और बहुत सारी बुक्स के नेम मेंशन हैं जो कि आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस ऐसे की, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ये ऐसे साइंस के बारे में है, दो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑफ साइंस, जो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं, साइंस का एक्चुअली फल जो है सब लोग रीप कर रहे हैं। साइंस एक ऐसा दरख्त है जिसका फल सब खाते हैं। ठीक है, चाहे वो यूरोप में रहने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में रहने वाला हो, साइंस ने हर किसी को फ़ायदा दिया है और उन तमाम तर फ़ायदों के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइंस ने हमें क्या क्या फ़ायदे दिए हैं? अगर हम लोग इसके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे देखें, एक्चुअली अगर हम लोगों को कोई
یہ کہے کہ ایک دن بغیر سائنس کے گزارا جائے تو اٹ وڈ بی امپاسبل فار اس کہ ہم ایک دن یا ایک لمحہ سائنس کے بغیر گزار سکیں. تو سائنٹیفک ریولوشن، سائنٹیفک ڈسکوریز اینڈ انوینشنز نے ہماری پوری زندگی کو میجیکل ورڈ میں چینج کر دیا ہے، ہماری پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس کے بڑے بڑے فائدے ہمارے پاس کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل، سائنس نے ہماری ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں مدد کی ہے کہ سائنس کی مدد سے ہم ہیلدی رہنا سیکھ گئے ہیں. ڈیزیزز کم ہو گئی ہیں، بیماریاں کم ہو گئی ہیں، بیماریوں کو اب جلدی سے ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو مینٹیننس آف ہیلتھ جو ہے وہ سائنس کا ایک بہت بڑا پھل ہے. پھر اس کے بعد فوڈ کی پروڈکشن اور اس کی پرزرویشن میں سائنس نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے. پہلے ایک کھیت تھوڑی سی فصل دیتا تھا، اب وہی کھیت بہت زیادہ فصل دیتا ہے اور ایک سال میں 2-3 بار فصلیں دیتا ہے اور زیادہ مقدار میں دیتا ہے. پہلے بہت بڑی فوج جو ہے وہ لگانی پڑتی تھی جو فصلوں کو بوتی تھی، کاٹتی تھی، زمین کو پانی لگاتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھی. اب وہ سارے کام صرف ایک مشین کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو فوڈ کو پروڈیوس کرنے میں اور جو فوڈ پیدا ہو جاتی تھی ان کو سیو کرنے میں سائنس نے ہماری بہت مدد کی ہے. ہاؤسز کی کنسٹرکشن میں، بلڈنگ آف ہاؤسز، گھروں کو بنانے میں، ان کی کنسٹرکشن میں ہماری بہت زیادہ مدد ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کمیونیکیشن جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے. وی کین ٹاک ٹو آر نیئرز اینڈ ڈیئر ونز اوورسیز. سمندروں دور، لاکھوں میل دور بیٹھے دوستوں سے، فرینڈ سے ہم بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. موبائل فون، سیٹلائٹ سسٹم، ٹھیک ہے، ٹی ویز اور ای میل اینڈ آل دوز تھنگس، جس کی وجہ سے ہماری کمیونیکیشن امپروو ہوئی ہے. ہم کسی سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں، کسی سے بھی رابطے میں ہو سکتے ہیں. ایوری تھنگ از آن آر کلک، ہر چیز ہمارے ٹچ پر موجود ہے. ٹھیک ہے، کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ جو ہے تھاؤزنڈس مائلز ڈسٹنس پر بیٹھے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے سامنے ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن نے جو ہے وہ سائنس نے ہماری ٹرانسپورٹیشن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں ہماری بہت زیادہ مدد ہوئی ہے. سائنس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن اتنی ایزی، سائنس کی وجہ سے اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ ہم لوگ مہینوں کے سفر اب ہفتوں کے سفر جو ہے وہ ہم لوگ دنوں میں، اور دنوں کے سفر گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کے سفر ہم منٹوں میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے لوگ بڑے اپنے سفروں کو شروع کرتے تھے، ٹریول پر جاتے تھے تو روتے پیٹتے اور افسردہ دل لے کر جاتے تھے کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے تھے جو خیر اور عافیت کے ساتھ واپس پہنچتے تھے. لیکن آج کل ہم لوگ جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. تو ٹرانسپورٹیشن، چاہے خود کا آنا جانا ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کا پہنچانا ہو، تو ٹرانسپورٹیشن، سائنس کی مدد سے ٹرانسپورٹیشن میں جو ہے بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے. اس کے بعد صرف یہی نہیں، ہم لوگوں کے ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہو گئے ہیں، ہم سائنٹیفک ہو گئے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ بدل گئے ہیں. پہلے ہم لوگ ڈرا کرتے تھے، پہلے ہم خوف زدہ رہتے تھے، پہلے ہم ہر چیز سے ڈرتے تھے، اور اب ہم کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں. اب ہم لوگ جو ہے چیزوں کو پرکھتے ہیں، ان کو جانچتے ہیں. زیادہ تر ہم چیزوں پر بلیو نہیں کرتے، فیکٹس اور فگرز کو دیکھتے ہیں، حقیقت پسند کرنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، اور ہمارے ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم اپنی فری لائف کے بعد جو ہماری لیجر ہے، فری زندگی ہے، ہمارا فارغ وقت ہے، اس کی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس آ گئی ہیں. ہم ان فری ٹائمز میں بہت سارا کام کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیجر ٹائم ایکٹیویٹیز ہمارے پاس بڑھ گئی ہیں. موبائل نے ہمارا بہت سارا وقت جو ہے وہ بیزی کر دیا ہے. اب کوئی بھی اکیلا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہر چیز جو ہے ہم لوگوں کو اویلیبل ہے. تو پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں، ڈفرینٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ پھل ہیں، فروٹس ہیں جو کہ ہمیں سائنس کے درخت سے ملے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک بینیفٹس ہیں جو سائنس نے ہمیں دیے ہیں، اور سائنسی طریقہ کار کو اپنا کر ہی ہم لوگوں نے یہ فروٹس حاصل کیے ہیں. اب اس چیپٹر میں جو بات ہوئی ہے اسٹوڈنٹس، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایکچولی اس چیپٹر میں رائٹر نے 4
چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ فرسٹ آف آل سائنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز. ہم نے بیماریوں کو کنٹرول کر لیا. ڈیزیز کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں. ٹھیک ہے، وی ہیو کنٹرولڈ آر ڈیزیزز. بیماریوں کو کنٹرول کر لیا ہے. ہم ان کو اب بہت لمبے عرصے تک ایک بیماری میں نہیں رہتے، بہت جلد ان پر قابو پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ بیٹر سینیٹری کنڈیشن، صفائی ستھرائی کے انتظامات بہتر ہو گئی ہیں، چیزیں مینیجڈ ہو گئی ہیں. اس کے بعد ہم اس چیپٹر میں بات ہوگی مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. وہی بات جو ہم نے لاسٹ میں ڈسکس کی تھی کہ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ ہمارے لیے پاسبل ہو گئی ہے. زیادہ فوڈ حاصل کی جا رہی ہے اور بہتر فوڈ حاصل کی جا رہی ہے. پھر 4 نمبر پر رائٹر نے اس چیپٹر میں بات کی ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ، کہ ہمارے رویے بدل گئے ہیں، ہمارا سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، ہمارا رہن سہن چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم سائنسی ہو گئے ہیں، ہم دقیانوسی نہیں رہے، ہم اولڈ ٹریڈیشنل اور سپرسٹیشیس نہیں رہے. ٹھیک ہے، تہمت پرست نہیں رہے، ہم وہم نہیں کرتے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 پوائنٹس ہیں جن کی ہیڈنگز کے اندر رائٹر نے اس ایسے کو ڈسکس کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز کی. اسٹوڈنٹس، بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز میں ہم دیکھتے ہیں آج اس ایسے میں ہم لوگ آج اس لیکچر میں ہم لوگ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے. تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایکچولی بات کیا ہوئی ہے کہ سائنس کی وجہ سے ہم لوگ نے ڈیزیز کو، بیماریوں کو کنٹرول کر لیا ہے. پہلے لائف انسرٹن تھی، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کون سی بیماری کب تک چلے گی اور کون سی بیماری کب حملہ کر دے گی. ٹھیک ہے، لائف واز ویری انسرٹن، غیر یقینی تھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کب ختم ہو جائے، یا کون سی بیماری کب حملہ کر دے، یا کون سی بیماری کب تک رہے گی، اور کتنے لوگوں کو ماضی، اب آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسے وقت بھی گزرے ہیں کہ ایسی بیماری آتی تھی کہ لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ ہڑپ کر جاتی تھی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. بیماریوں کی تشخیص نہیں ہو پاتی تھی، ڈائگنوز نہیں ہو پاتی تھی، تو کیور کیسے ہوں گی؟ ٹھیک ہے، تو ڈائگنوز نہیں ہوتی تھی، کیور نہیں ہو پاتی تھی، سمجھ نہیں پاتے تھے. تو لائف واز سو انسرٹن، اتنی غیر یقینی، اتنی بے یقینی تھی. کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی لمحے مر جاتا تھا، اور مرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ کس ڈیزیز میں مرا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے The person who lived for 30 years was considered fortunate. ماضی میں 30 سال کی عمر جی جانے والا انسان جو تھا وہ فارچونیٹ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ 30 سال کی عمر کو پہنچا. مطلب 30 سال کی عمر تک پہنچنے تک بہت ساری بیماریاں ایک آدمی پر حملہ کر دیتی تھی. ٹھیک ہے، اس کو بہت ساری بیماریوں سے لڑنا پڑتا تھا. ماضی میں ہر انسان کو بہت ساری بیماریوں سے لڑنا پڑتا تھا. تو ان بیماریوں سے لڑتے جو لمبی عمر پا جاتا تھا اس کو خوش قسمت کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو لیکن سائنس کی مدد سے کیا ہوا ہے، زندگی میں سرٹینٹی آ گئی ہے، بیماریاں کنٹرول میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہیلتھی لائف جی رہے ہیں. ویکسینیشن، سائنس کی مدد سے ویکسینیشن جو ہے وہ انوینٹ ہو گئی ہیں، ایسی دوائیاں بن گئی ہیں، ڈسکوریز آ رہی ہیں، انوینشنز ہو رہی ہیں. ہم لوگوں نے میڈیکل ایکوپمنٹس بنا لیے ہیں. میڈیکل ایکوپمنٹس اسٹوڈنٹس آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے طبی آلات جس کی مدد سے ہم لوگ جو ہے وہ بلڈ پریشر کو ناپ سکتے ہیں، ہم لوگ اپنے ہارٹ بیٹ کو ناپ سکتے ہیں، ایکس ریز اینڈ آل دوز تھنگس وچ آر یوز ان میڈیکل فیلڈ. ٹھیک ہے، جیسے ایکس ریز ہیں، سی ٹی اسکینرز ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بی پی آپریٹرس ہیں. یہ سب میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں، اور یہ ہمیں کس نے دیے ہیں، کس کی مدد سے آئے ہیں؟ یہ سائنٹیفک میتھڈس کی مدد سے آئے ہیں، سائنس کی وجہ سے آئے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس پھر ہم بات کریں گے سائنس نے ہم لوگوں کو میڈیکل ایکوپمنٹس دیے ہیں، ویکسینیشن ہوتی ہے. بیماریاں حملہ کرنے سے پہلے ہی ہم لوگ اپنے آپ کو ویکسین کر لیتے ہیں. کڈز کو ویکسین کر لیا جاتا ہے، ان کو بیماریوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. دوائیاں بن گئی ہیں، میڈیسنز کی فیلڈ نے جو ہے مارولس سروسز دی ہیں ہیومینٹی کو. اور ایسی میڈیسنز ہیں کہ ان فیو منٹس، چند لمحوں میں جو ہے وہ ریلیف دے دیتی ہیں.
کسی نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی پلز جو ہیں وہ ہیومن مائٹ میں اور ہیومن ہیلتھ کو کنٹرول کر سکیں گی. ٹھیک ہے, تو ہم میڈیسنز آ گئی ہیں, میڈیکل ایکوپمنٹس ہو گئے ہیں, اور ویکسین ہے, اور یہ سب کچھ کس کی مدد سے ہے؟ یہ سب کچھ سائنٹیفک ریولوشن ہے, سائنٹیفک ڈسکوریز اور سائنٹیفک انوینشنز ہیں. اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ باڈی پارٹس ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں, باڈی کا, جسم کا ہر پورشن جو ہے آپریٹڈ اپون ہو سکتا ہے, ہر حصے کا آپریشن ہو سکتا ہے. آنکھ, آئے, ٹھیک ہے, انسان کا سب سے سافٹ پارٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت سافٹ ہوتا ہے, بہت ہی سینسیٹیو پورشن ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی جو ہے آپریشن پاسبل ہے, اس کی بھی سرجری پاسبل ہے, اس کی بھی اتنی سرجریز ہو رہی ہیں, ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہیں, برین کی سرجریز ہو رہی ہیں, ٹیومرز ریموو کیے جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ یہ میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں نا, تو جن کی مدد سے اور سائنٹیفک میتھڈز اور سائنٹیفک انوینشنز اور ڈسکوریز اور سائنٹیفک اسٹڈیز کی وجہ سے یہ سب کچھ پاسبل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایوری تھنگ از پاسبل اونلی بیکاز آف سائنس اینڈ سائنٹیفک میتھڈز. تو میڈیکل ایکوپمنٹس, ویکسینیشن ہو گئی ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کی مدد سے بیماریاں کنٹرول میں آنے کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے اپنے کنٹرول میں کر دیا ہے, جس کی وجہ سے more than 30 years have been added to men's life. انسان کی زندگی میں 30 سال کا اضافہ ہوا ہے, اس کو بونس لائف ملی ہے, وہ پہلے سے زیادہ اچھی زندگی جیتا ہے, اور اس کی زندگی میں 30 سال کا اضافہ ہو گیا ہے. یعنی ایک ایسا انسان جس کو 30 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے بہت ساری بیماریوں سے فائٹ کرنی پڑتی تھی, اب اس کو وہ فائٹ بھی نہیں کرنی پڑتی, اور وہ ایک ہیلدی لائف سپینڈ کرتا ہے, اور اس کی زندگی میں اضافہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ سائنٹیفک ریولوشن, سائنٹیفک انوینشنز اور سائنٹیفک ڈسکوریز, میڈیکل ایکوپمنٹس, میڈیکل اسٹڈیز, ویکسینیشنز, میڈیسنز اور ڈفرینٹ سرجریز کی مدد سے پاسبل ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اور اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا پاسٹ میں, اگر ہم لوگ, یہ سب کچھ آج کی بات ہے, لیکن اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو پاسٹ میں کیا تھا اسٹوڈنٹس؟ پاسٹ میں ایک بچے کو 3 out of 4 babies died before reaching their first birthday. زندگی اتنی انسرٹن تھی, بیماریاں اتنی حاوی تھی, بیماریاں اتنی زیادہ تھی کہ 4 بچے جو پیدا ہوتے تھے ان میں سے 3 بچے جو ہے وہ اپنی 1 سال کا ہونے سے پہلے مر جاتے تھے, اپنی فرسٹ برتھ ڈے سے پہلے مر جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور انفینٹس کی جو ڈیتھ ریٹ تھا, ڈیتھ ریشو تھی, وہ بہت زیادہ تھی. بچے نو مولود بچے جو تھے وہ بہت مر جایا کرتے تھے, چند ہی بچے ہوتے تھے, اور خوش قسمت بچے ہوتے تھے جو اپنی جو ہے وہ فرسٹ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر پاتے تھے. ٹھیک ہے, صرف 100 پیدا ہونے والے بچوں میں سے صرف 25 جو بچے تھے وہ بچتے تھے, سپوز. ٹھیک ہے, 25% چائلڈ کوڈ سروائیو اونلی, صرف اور صرف 25% بچے جو ہے وہ بچ پاتے تھے. اور جو 25% بچے بچ جاتے تھے, لازمی نہیں تھا کہ ان پر کوئی اور بیماری اٹیک نہیں کرے گی. یہ ان کی, ہم لوگ انفینٹس کی بات کریں, ان کی بالکل ینگ, چھوٹے, جب وہ بہت چھوٹے ہوتے تھے اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی وہ 2 years, 4 years, 3 years, 7 years, ابھی وہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے نئے سال ان کی زندگی میں آتے جاتے تھے, ان کو بہت ساری بیماریوں سے لڑنا پڑتا تھا. اسمال پاکس, میزلز, ووپنگ کاف, اسکارلیٹ فیور. ٹھیک ہے, چھوٹے پاکس ہو جایا کرتے تھے جس کو آپ لوگ چکن پاکس بول دیتے ہیں, تو اسمال پاکس ہو جایا کرتے تھے. یہاں پر اسکارلیٹ فیور, سرخ بخار ہو جاتا تھا. یہ چیزیں اب ہمیں دکھنے میں نہیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے پوری باڈی پر ریڈ مارکس بن جاتے تھے, پوری باڈی پر ریڈ ریشز بن جاتے تھے. تو یہ اسکارلیٹ فیور, سرخ بخار, جو اسمال پاکس ہو جاتے تھے بچے جو ہے وہ, یلو فیور, یہ تمام تر یہ بیماریاں اب دکھنے میں نہیں آتی ہیں, کیونکہ سائنس کی مدد سے ان تمام تر بیماریوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. ڈپتیریا, یلو فیور, ملیریا, ٹائفس, کالرا, ٹائفائڈ فیور, انفلوئنزا ایک اتنا کہا جاتا ہے کہ 1985 میں اتنا زیادہ یہ ایپیڈیمک پھیلا, انفلوئنزا اتنا زیادہ ہوا کہ thousands of people were swept away. ٹھیک ہے, انفلوئنزا اتنا زیادہ پھیلا تھا امریکہ میں
چند 100 سال پہلے کہ ہزاروں لوگوں کو ہڑپ کر گیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ بیماریاں تھیں جو کہ بچوں کو ان سے لڑنا پڑتا تھا بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ. اور بہت ساری بیماریاں ایسی تھیں جن سے لڑتے لڑتے وہ اپنی زندگی بھی ہار جاتے تھے، اور جو ان تمام تر بیماریوں سے بچ کر آگے پہنچ جاتا تھا وہ خوش قسمت سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف 25% جو ہے وہ چانسز ہوا کرتے تھے کسی بھی انسان کے بچنے کے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ سائنس کی مدد سے کیا ہوا ہے کہ ان تمام تر چیزوں نے ہماری ہیلپ کی ہے. ہم لوگوں نے ان تمام تر چیزوں پر قابو پا لیا ہے. ویکسینیشنز ہیں، میڈیسنز ہیں. اب یہ بیماریاں ہم پر بلائنڈلی اٹیک نہیں کر سکتی. ان بیماریوں کے اٹیک ہونے سے پہلے ہی ہم لوگوں کو ویکسین کر دیا جاتا ہے، ہم لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے. میڈیسن سے بیماریوں کو مارا بھی جا رہا ہے اور کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو ختم بھی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بات رائٹر نے کی. دوسری بات کی ہے اس نے بیٹر سینیٹری کنڈیشن. سیکنڈ پیراگراف یعنی سیکنڈ پیج میں اس نے کیا بات کی؟ بیٹر سینیٹری کنڈیشن. سینیٹری کہتے ہیں صفائی ستھرائی. صفائی کا بہترین نظام ہو گیا ہے. اسٹوڈنٹس یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.